جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں حسن ساؤنڈ گجرانوالہ کے زیر اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں حضرات بھی ہیں. تو سب سے پہلے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا علامہ محمد ریاض الدین صدیقی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دل کی عطا گہرائیوں سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا عمار شاکر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سرزمین گجرانوالہ سے تشریف لائے نعت خواں جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ اب اس پروگرام کے اندر شامل ہیں. تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں ہم. تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب سے کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں. جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا ایتها النفس المطمئنہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مکان تولا مکاتی کرے مکان تولا مکاتی کرے حکومت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کرے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکاتی کرے مکان تولا مکاتی کرے عداوت کمیلی
तू जाना ए जन्नत विच जे तू जाना ए जन्नत विच ते जन्नत मुस्तफा दिए मकान तोला मकाती कर नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे खुदा तो बाद हर एक नू खुदा तो बाद हर एक नू जरूरत मुस्तफा दिए मकान तोला मकाती करे मकान तोला मकाती करे मकान तोला मकाती करे। तो जी माशाल्लाह ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक कलाम से, और उसके बाद नात शरीफ भी पढ़ी गई। तो जनाब हाफिज़ मोहम्मद सैफुल्लाह कैलानी साहब, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, इनके अमाल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। तो जी बिल्कुल पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होना चाहता है। तो हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं और बहुत ही इल्मी गुफ्तगू ये करेंगे और बहुत सा फ़ायदा हमें इससे मिलेगा। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले चूँकि माह रमज़ान है और दिन में रोज़ा रखा जाता है और रात को क़याम किया जाता है, जिसे आमतौर पर नमाज तरावी कहा जाता है। तो पहला सवाल आपसे यही है कि अगर शख्स कोई तरावी नहीं पढ़ता तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा कि नहीं, ज़रा वजाहत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीब। हमदो सलात तो बाद मैं इंतहाई मशहूर रावी मोहतरम अल्लामा हाफिज़ उस्मान साहिब और जनाब शाकिर साहिब का, जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और आज की इस पैगाम में रमज़ान ट्रांसमिशन में हादी का मौका नसीब हुआ। तो इनके इस काम को देखते हुए मुझे ये खुशी महसूस हुई है कि इन्होंने पैगाम मोहब्बत और दीन इस्लाम की जो खिदमत का सेहरा दिया है, और ये इनकी बड़ी अच्छी काविश है, और इस काविश को इस्लाम की क़दर पेश करता हूँ। और जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक इल्मी प्रोग्राम है। मेरी इस्तदा है जो भी हज़रात ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और समाअत कर रहे हैं, तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को अपने अपने चैनल से लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये पैगाम अवाम उन्नास तक पहुँचे और दीन मतीन की अशात का सिलसिला जारी रह सके। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। मुअज़्ज़ज़, सबसे पहले तो ये इस सवाल के मुतालिक कि अगर तरावी न पढ़ी जाए तो रोज़ा हो जाएगा, इस सिलसिला में सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि नमाज तरावी क्या है। बिल्कुल नमाज, चूँकि रमज़ान शरीफ के रोज़े जो हैं अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार। यानी कुरान की नस से ये फ़र्ज़ है, ये साबित है कि रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है।
اب نماز تراویح جو رمضان شریف میں ہی اس کا اہتمام ہوتا ہے، بقیہ 11 مہینوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ نماز تراویح ہے کیا، بالکل، اور اس کو ماہ رمضان شریف میں کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک، تو اس کے لیے جو فقہائے کرام نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو بیان فرمایا کہ نماز تراویح مرد ہو یا عورت سب کے لیے بالاجماع جو یہ سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ صاحب در مختار نے ارشاد فرمایا۔ اس پر خلفائے راشدین نے جو یعنی اتباع فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور آپ کی ادائیگی کی، اس سلسلہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 قسم کے فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آخری بیان میں کہ میں 2 چیزیں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت الطہار۔ دوسری ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا طریقہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اور روایت ہے جو مختلف علماء نے بیان فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرے صحابہ کرام کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، جو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی ہے اور اسے سرکار نے پسند فرمایا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابواب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان شریف میں قیام کرے اور ایمان کی دولت سے، ایمان کی وجہ سے، ثواب کی نیت سے یعنی اہتمام قیام کرے رمضان شریف میں، یعنی قرآن کریم سنے یا پڑھے تو اللہ کریم اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو نماز تراویح جو ہے یہ قیام رمضان شریف میں آتا ہے، یعنی رات کے قیام میں آتا ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے، رات میں قیام آتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ اختلافی پہلو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس ٹرانسمیشن میں میں صرف پیغام محبت ہی ادا کرنا چاہوں گا۔ تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 2 یا 3 دن نماز تراویح ادا کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو سامعین و حاضرین مجھے سن رہے ہیں میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام محبت ہے، اور اس پیغام کو اپنے اوپر رمضان شریف میں لازم کیجیے۔ کیا پیغام ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ کتب میں موجود ہے کہ سرکار نے 3 دن تک سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ اس سے روایت کرتی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز تراویح صحابہ کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ دوسرے دن آئے، صحابہ نے جب اس عمل کو دیکھا تو دوسرے دن صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز تراویح دوسرے دن بھی ادا فرمائی، اور پھر تیسرے دن اور صحابہ بڑھ گئے، یعنی مسجد کھچا کھچ مسجد نمازیوں سے بھر گئی، مسجد بھر گئی نمازی صحابہ سے۔ تو سرکار نے تیسرے دن بھی جب 3 دن تسلسل کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے یہ نماز تراویح ادا کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز ادا کی ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں ادا کی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں۔ جو یہ 8 اور 11 والا سلسلہ ہے وہ نماز تہجد کا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کتب حدیث اور بخاری اور مسلم شریف میں، سیاستہ میں جو سیاستہ کا نام لیتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کا، میں بھی بخاری اور مسلم شریف سے ہی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کب اور کس وقت؟
رمضان شریف اور غیر رمضان شریف میں. بالکل بے شک. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور اس بات پر نص ہے کہ سرکار رمضان شریف اور غیر رمضان شریف میں ادا کرتے تھے. اب نماز تراویح تو ہوتی ہی رمضان شریف میں ہے. بے شک. 11 ماہ میں تو نماز تراویح ہوتی نہیں ہے. اس کا تعلق رمضان شریف کے روزوں سے ہے. نماز تراویح کا تعلق نماز روزوں سے ہے. تو چونکہ نماز تراویح جو ہے قیام میں آتی ہے، یہ کہ رات کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں. اب جو رات کو قیام کرتا ہے، کیا قیام کرتا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا. اور یہ عمل کرنے سے اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. چوتھے دن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا. جب نماز فجر میں تشریف لائے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا تھا کہ آپ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، مگر میں اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ میری امت پر نماز فرض نہ ہو جائے. بالکل. سرکار فرمایا میں اس لیے چوتھے دن جو سرکار نہ آئے وہ امت پر یہ خدشہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے. اب صحابہ تو نماز ادا کر ہی رہے تھے. جو بات سننے والی ہے وہ یہ ہے، سامعین و حاضرین، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ سننے والی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیوں ادا نہ کی کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. صحابہ کرام تو وہ صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم آتا رہتے تھے. بے شک. بالکل. کتب میں احادیث میں موجود ہے جب بھوک لگتی تھی سرکار کی بارگاہ میں آتے، آپ کا چہرہ دیکھتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. بے شک. پیاس لگتی تھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے. بے شک. جب کوئی مشکل پڑ جاتی تو پھر سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے. یہ صحابہ کے لیے تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا، لفظ ہے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے. اصل میں مسئلہ یہ تھا جو 14 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو آج جو موجودہ دور ہے، یہ قیامت تک آنے والے امتی ہیں. میری سرکار نے 14 صدیاں پہلے اپنی امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، امت کے اعمال کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یعنی نماز دوبارہ نہ پڑھی کہیں فرض نہ ہو جائے کہ میری امت پر بھاری نہ پڑ جائے، میری امت پر بولے بھاری نہ پڑ جائے. اور ایک امام کے پیچھے جو سلسلہ نماز تراویح کا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ لوگ مختلف ٹولیوں میں اور کچھ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں، مراد رسول ہیں، چاہتے رسول ہیں، اور سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہم نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا ان کے لیے ایک پیغام یہ نہیں ہو کہ سب اکٹھے نماز پڑھیں. تو ایک امام مقرر کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑا خوبصورت قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو کتب میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق خود نماز فرض اور نماز وتر پڑھاتے تھے اور 20 رکعت نماز حضرت ابی بن کعب ادا کرواتے تھے. تو پتہ چلا کہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی سنت کی 2 قسمیں ہیں. ایک موقدہ ہے جو سرکار نے جس پر سرکار نے ہمیشگی کی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح ادا کی اور 20 رکعت ہی ادا کی ہیں. اب سوال یہ ہے آپ کا کہ آیا نماز تراویح کے بغیر روزہ ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں یہ چونکہ سنت موقدہ ہے اس لیے اس کا تسلسل کے ساتھ چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. اب جو گناہگار ہوگا نماز تراویح چھوڑنے والی، چونکہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پر ہمیشگی ہے، اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. جب اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا تو یقیناً اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو چھوڑنے والا جو گناہگار ہوگا اور عاصی ہوگا، اس پر اس کو ترک کرے گا. ہاں جو مسئلہ ہے وہ تراویح نماز نہ پڑھی تو روزہ نہ. اگر شرعاً کوئی عذر پیدا ہو گیا، 1 دن یا 2 دن اس نے اپنی کسی مجبوری، شرعاً مجبوری کے تحت اگر نماز تراویح نہ ادا کر سکے تو اس کا روزہ چونکہ فرض ہے، تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے تو فرضیت جو ہے اولیت میں آتی ہے. تو لہذا روزے کا اپنا ثواب ہے اور رات کو قیام کا قرآن کا سننا اور سنانا اس کا ایک اپنا ثواب ہے. تو تراویح کی نماز جو ہے سنت موقدہ ہے، وہ رمضان شریف میں ہی ادا ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اس لیے اس کے بغیر روزہ تو ہو جائے گا مگر نماز تراویح چھوڑنے والا گناہگار کہلائے گا.
اس لیے اسے تسلسل سے کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے. اس کو چھوڑنے والا، عادتاً چھوڑنے والا جو گناہگار کہلائے گا. تو سنت موقدہ کو جو فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 7ویں جلد صفحہ نمبر 457 میں جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، وہ کچھ یوں ہے فتاوی رضویہ میں کہ تراویح نماز سنت موقدہ ہے اور محققین کے نزدیک اس کا تارک گناہگار ہے، اور خصوصاً جب ترک کرنے والا عادتاً یعنی عادت کے بنا لے گا تو یقین اور گناہگار ہوگا، عادت نہ بنائے. تو اس لیے نماز تراویح جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. روزہ تو ہو جائے گا مگر نماز تراویح جو سنت کے حساب سے ادا کرنا لازم ہے، اسے بھی ادا کرنا چاہیے. اور جو شخص صوم و صلات کا پابند ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے سامعین و حاضرین، وہ کچھ یوں ہے کہ مگر نماز تراویح جان بوجھ کر نہ ترک کرے. نماز تراویح جان بوجھ کر نہ چھوڑے، اس واسطے کہ وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے پسند فرمایا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، اس آپ کی بھی اتباع کی جا سکتی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اسے پسند فرمایا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اسے پسند کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب. اور علامہ صاحب نے بہت ہی پیاری ایک بات سمجھا دی، بہت سا ہمارے مسائل حل کر دیے کہ چونکہ جب نماز تراویح جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ چونکہ سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو اور چھوٹ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ فرمایا میری سنت کی اتباع اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موجودہ دور میں میں اس میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو پرفتن دور میں لقمان صاحب، جو پرفتن دور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور شہید عام شہید نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنگ بدر اور جنگ احد والے شہداء کے برابر ثواب پائے گا. ماشاءاللہ. اور پھر آپ سرکار نے فرمایا جو اس دور میں میری سنت کو ترک کرے گا ان پر مصیبتیں اس طرح نازل ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے دانے گرتے ہیں، یکدم گر جاتے ہیں، اس طرح اس پر مصیبتیں نازل ہوں گی. آج جو یہ عالمی وبا ہے، یہ ہم نے جو ہم پر مسلط ہوئی ہے، یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، احکامات الہیہ کو چھوڑ دیا، احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ مختلف قسم کے عذابات اور وبائیں آتی ہیں. تو میرا جو موقف ہے آج کے جو اس پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں وہ یہ ہے کہ نماز تراویح ایک سنت ہے، سنت پر عمل کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا. شہید بھی وہ جو جنگ بدر اور جنگ احد میں یعنی شہید ان کے برابر ثواب ملے گا. اس لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑا اچھا سمجھا دیا سوال. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ نے ہمارے ساتھ رہیں. جی حاضرین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ پہلا سوال آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامعین کو سمجھا دیا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز تراویح کی قضا بھی ہے؟ جس طرح عام کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو قضا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیا اسی طرح اگر نماز تراویح چھوٹ جاتی ہے تو کیا اس کی بھی کوئی قضا ہے؟ کتب فقہ میں جو فقہاء کرام نے لکھا ہے نماز تراویح کی چونکہ سنت ہے تو سنت کی قضا نہیں ہوتی. نماز تراویح اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. قضا نہیں، جی بے شک.
اگر تراوی فوت ہونے کی صورت میں اصلاً قضا نہیں ہے اس کی اور اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراوی نہیں ہوئی بلکہ نفل ہوئی۔ اور جیسا کہ نماز عشاء اور نماز مغرب کی سنت رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، تو اس لیے نماز تراوی اگر چھوٹ جائے یا وقت گزر جائے کسی مجبوری کے تحت اس کی قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر پڑھ لیتا ہے اکیلے میں یا جماعت کے ساتھ تو ہوگا ہی نہیں، اکیلے میں پڑھ لیتا ہے تو یقیناً وہ نفل ہوگی، وہ نماز تراوی نہیں ہوتی، سنت کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے نماز تراوی سنت ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے کہا کہ اگر جماعت نکل جاتی ہے، نماز تراوی کی جماعت ختم ہو جاتی ہے اور بندہ علیحدہ اکیلا نماز تراوی ادا کرے تو نماز تراوی نہیں ہوتی؟ نہیں، نماز اگر جماعت نکل جاتی ہے تو نماز تراوی کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء سے لے کر صبح کی اذان تک ہے، اور یعنی اگر وہ اس ٹائم میں اگر نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر تو نماز تراوی ہو جائے گی۔ یعنی طلوع یعنی جو سحر کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر قضا ہوگی نا، رات میں تو کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، پہلے وقت میں پڑھے گا تبھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو بسم اللہ، اگر 4 5 10 2 سحر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز اگر تراوی باجماعت ادا کرتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گی، چونکہ اس کا وقت جو ہے وہ نماز صبح سحر کے وقت ختم ہوتا ہے، تو سحر وقت تک اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کے بعد اس کی قضا ادا کرے گا تو قضا نہیں ہوگی۔ بالکل، جیسے نماز مغرب کا وقت نکل جاتا ہے، فرض پڑھے ہیں اور وقت گزر ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ نماز مغرب کی سنت کی قضا تو نہیں ہے اور نہ عشاء کی سنت کی قضا ہے، اس طرح نماز تراوی کی سنت کی قضا نہیں ہوگی، اگر پڑھ لیتا ہے بعد میں تو نفلی کی قضا ہے۔ اور اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ جماعت کے ساتھ پڑھی تو باقی جو رہ جائیں تو آپ جماعت کے ساتھ بعد وہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کی رہ جائیں۔ وہ یقیناً امام اگر ایک پیچھے آگے نماز پڑھا رہا ہے تو اس اگر 8 پڑھی ہیں یا 10 پڑھ لی ہیں یا اس کو 5 6 ملی ہیں یا اس کو 8 مل گئی ہیں تو بقیہ اس کی نماز جو ہے بقیہ ہے اس سلسلے میں وہ اکیلے میں ادا کرے گا یقیناً، چونکہ جماعت نکل چکی ہے، جماعت پوری کر چکے ہیں وہ 20 رکعت، اب اس نے ابھی بقیہ ہے وہ لیٹ آیا ہے، اسی بنا پر تو وہ اپنی نماز تراوی پوری پڑھ لے۔ بالکل، ماشاءاللہ آپ نے سمجھا دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو وطر ہوتے ہیں وہ نماز تراوی کے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب نماز تراوی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں، تو آیا کیا وطر کو نماز تراوی سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف میں سنت کی ترتیب ہونی چاہیے، بالکل، ترتیب جو ہے وہ سب پر لازم ہے، جیسے وضو کی ترتیب ہے، نماز کی ترتیب ہے، تو سنت نماز تراوی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح آغاز سے اب تک چلتا آ رہا ہے، نماز عشاء کے بعد نماز تراوی پڑھی جاتی ہے، بعد میں نماز وطر پڑھی جاتے ہیں، تو یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ ہاں، اگر نماز وطر وہ پہلے پڑھ لیتا ہے تو بعد میں نماز تراوی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے، اور نماز تراوی کی ترتیب رکھے گا تو بہتر رہے گا، البتہ قصداً ایسا نہ کرے، اگر مجبوری کے تحت اس نے وطر پہلے پڑھ لی ہیں اور بعد میں اگر وہ نماز تراوی ادا کرتا ہو جائے گا، لیکن اسے قصداً اس طرح نہ کرے کہ وہ وطر پڑھے اور بعد میں جماعت کرے، ترتیب کا ہونا ضروری ہے نماز تراوی میں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سوالات کے جواب دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ نے ہمارے ساتھ رہیں۔ جی حاضرین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب تراویح کے حوالے سے بہت ہی آپ نے مستفید گفتگو فرمائی ہے، اور ہمارے حاضرین و سامعین کو بہت اس سے مستفید ہوں گے۔ تو آج کے آخری سوال کی طرف نماز تراویح کے حوالے سے یہ کہ عام طور پر ہم تراویح 2 رکعت کر کے ہم 20 تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں کیا ہم ایک ہی سلام کے ساتھ ان کو ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 ہے اور 2 رکعت جو ہم علیحدہ نیت کر کے ادا کرتے ہیں، اصل تو یہی ہونا چاہیے۔ اگر 20 رکعت کی نیت کر کے ہم نماز کی صورت میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہر 2 رکعت میں قاعدہ ضروری ہے۔ اگر ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا تو اس نے 20 کی نیت کی ہے، اور قاعدہ کرنا ہر 2 رکعت کے بعد لازم ہے، یعنی اتحیات پڑھنا لازم ہے،
اور پھر اگر اس طرح کرے گا تو 20 رکعت نماز تراویح کی نیت سے ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنے سے نماز تراویح 20 ہو جائیں گی. مگر اگر وہ قاعدہ نہیں کرتا تو پھر 20 پڑے گا مگر ہوں گی 2 ہوں گی 2. کتب میں جو در مختار میں بالخصوص صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھیں، یعنی علیحدہ علیحدہ 2 کر کے پڑھیں اور ہر 2 رکعت بعد سلام پھیرے. پھر فرمایا اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخری سلام پھیرا تو اگر ہر رکعت میں قاعدہ کرتا رہا تو پھر تو نماز مکمل ہو جائے گی اور بیٹھتا رہا، مگر کراہت کے ساتھ اگر وہ قاعدہ نہ کیا تو اس سلسلے میں وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوں گی. یہ صاحب در مختار میں یہ ارشاد فرمایا ہے. اس طرح میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ 20 رکعت نماز ادا کی ہے. بالکل یہ جو آج کل 8 اور 11 رکعت کا سلسلہ ہے رمضان، جو میں نے پہلے سوال میں یہ بات طے کی تھی کہ اگر 11 رکعت والی جو سلسلہ ہے وہ رمضان اور غیر رمضان کا سلسلے میں تھا، جو متفق فیصلہ حضرت مولا علی شیر خدا سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت موجود ہیں کتب میں کہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین 20 رکعت نماز ہی پڑھتے تھے. میں یہاں یہ سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ 8 نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو 8 کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل اگر 540 کم و بیش رکوع ہیں قرآن کریم کے، جو حضرت عمر فاروق کے دور میں جو رکعت ادا کی جاتی تھیں اس میں 100 آیات پڑھی جاتی تھیں، اگر اس سے بھی اگر یہ جوڑ لیا جائے تو 220-30 رکوع بنتے ہیں. آیات تو زیادہ ہیں، رکوع بنتے ہیں. یعنی صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ ہر جہاں جا کر رکوع کرتے تھے وہاں ایک رکوع قائم ہو جاتا تھا. تو رکوع کا سلسلہ بھی اسی طرح قائم ہے. تو چونکہ 540 کے قریب ہیں تو اگر 20 پڑھیں گے تو یہ رکوع مکمل ہو جائیں گے. میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ، میں تو ویسے کہتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو مکہ مدینہ شریف میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہیں اور آج بھی 20 پڑھی جا رہی ہیں. ہاں یہ عالمی وبا کے سلسلہ میں اگر حکومت وقت نے وہاں کوئی کمی بیش کی ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، مگر 14 صدیوں سے لے کر آج تک وہاں 20 ہی پڑھی جاتی ہیں، مکہ میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی. اگر آج کا ہی سوال ہے تو پھر وہ اہل حدیث ہیں. تو احادیث میں یہ ہے کہ 20 پڑھی جاتی تھی، تو جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تراویح نہیں ہے، جس سے میں پہلے عرض کیا ہے. تراویح تو رمضان شریف کے ساتھ منسلک ہے. تو اس لیے ان کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حدیث، اہل حدیث پڑھنے کے لیے حدیث پوری پر عمل کرنا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. یعنی آدھی حدیث پر عمل نہیں کریں، یعنی آدھی حدیث پہ عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں کہلا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت ہی اصل اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. اہل سنت ہی اصل اہل حدیث ہیں اور اہل سنت کہلانے والا ہی حدیث پر عمل کرتا ہے. بے شک. اور جو یہ اصل ان کا نام تو اور ہے، میں اس ٹرانسمیشن میں نہیں نام لینا چاہتا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو سامعین ناظرین سماعت کر رہے ہیں، موجودہ مروجہ طریقہ جو اہل سنت و جماعت کا 20 رکعت کا سلسلہ ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ہی نماز پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. تو لہذا 2 رکعت کر کے پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا. اگر فار ایگزامپل وہ 20 رکعت کی نماز نیت کر لیتا ہے تو ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے تو پھر اس کی نماز جو ہو جائے گی، ورنہ اس کے قائم کام 2 رکعت نماز. ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ بھی آپ کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے بوٹا گجراتی کا، وہ ہم سماعت کرتے رہتے ہیں. تو آج ہمارے سامعین کی نظر بھی جو ہے وہ چند اشارہ بوٹے گجراتی کی کریں. چلے ماشاءاللہ، یہ وہ کلام ہے جس کلام کی وجہ سے مجھے اللہ کریم نے پوری دنیا میں، میں جہاں بھی جاتا ہوں
اور ہر عالم دین، ہر خطیب جو ہیں وہ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر پیغام محبت کا درس دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے سب ہی محترم ہیں اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں. تو ہر کسی کو خاص وجہ ہوتی ہے. سنتے رہتے ہیں لیکن اور بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو کافی خطیبوں سے ہم نے یہ سنا ہے. لیکن جو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے خطابت کے شعبے میں، تو سب اس کلام سے منسوخ ہیں. میں وہی بات ہے نا کہ جو آپ میں کیا سعودیہ میں و دیگر ممالک اور پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں، مجھے یہ لوگ فرمائش کر کے، یہ جس طرح آپ نے آج فرمائش کی ہے اسی طرح فرمائش کر کے مجھے یہ کلام سنتے ہیں. اور پھر بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں نے کلام پڑھا ہے تو سامعین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں. ماشاءاللہ کیا بات. تو ایک محفل میں 2 3 مرتبہ بھی تسلسل سے پڑھنا چاہتا. اور الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تکبرانہ انداز سے نہیں، یا کسی میں کوئی یعنی کسی اور طریقے سے نہیں. یہ اللہ کی عطا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی وجہ سے کہ جتنا میں کلام پڑھا ہے میں نے یوٹیوب پر، یہ اس فقیر کا ہی ملتا ہے. بقیہ جتنے بھی میرے محترم المقام خطبہ حضرات نے پڑھا ہے وہ 4-5 لائنوں کا ہی پڑھا ہے. اور یہ آپ نے فرمائش کی ہے تو میں آپ کے سامعین کے لیے یہ پیغام محبت ہے. اور اس کا سلسلہ جو یوں ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کے ایک حرف پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف کلام نہیں ہے. محمد بوٹا گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دنیا عالم کو پیغام دیا ہے اصل میں محبت رسول سکھائی ہے کہ دنیا میں جو بھی کر لو وہ سرکار کی ذات سے منسلک ہے. اور عبادات بھی ہیں تو سرکار کی وجہ سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی جو سرکار کو نکالنے پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. تو یہ پیغام ہے آپ کے اس ٹرانسمیشن میں جو مجھے جو آج سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں کسی کو. اللہ کریم ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلام محمد بوٹا گجراتی سننے کے لیے اس کلام کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. تو توجہ کریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ سمجھ آئے گی، میں بھی سمجھ نہیں آئے گی. فرمایا جب ساری دنیا چھوڑ جائے گی، ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں گے، بندے کا ہر بندہ جو ہے اس کا جسم بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. اس ویلے محمد بوٹا گجراتی بولیا فرما دے میں سنیا پیا دے سے اندر ڈاڈیاں اوکھیاں مشکلام اے باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی یہ رین بدلے جدے بوے نا باریاں نے جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے تے جنج ہنجواں دی ٹکی سیان ویڑے اندر رودیاں ہن تیاریاں نے جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے تے جنج ہنجواں دی ٹکی سیان ویڑے اندر رودیاں ہن تیاریاں نے فرمایا جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی آخر انہاں باریاں ماریاں نے وعدہ کیتا سی یار نے نال ساڈے اسا خوب نبانیاں یاریاں
جد باغ وچ خزانے ارے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار مار اڑاریاں نے جد باغ وچ خزانے ارے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے کسے چلیا نہ کوئی پیش چلی باواں موت نے جد کھلاریاں نے آواگے فرماندے نے فرمایا جے میں سنیا پیا دے دیس اندر ڈاڈیاں یوکھیاں مشکلاں اے بادیاں نے فرمایا جد باغ وچ خزانے ارے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے فرمایا کسے چلیا نہ پیش چلی باواں موت نے جد کھلاریاں نے تے ٹر پہ سنے دے سنو چپ کر کے واجہ پیال جد ماریاں لے تے چٹی پا پشاک سی کروں چلی جتھے بیٹھ عمراں گزاریاں نے رل مپیاں دے نال اے ویر رومن نالے رون سہیلیاں ساریاں نے تے پہلی رات پردیس وچ آئی جد ڈٹھیاں منزلاں باریاں نے تے کونڈ چک کے پوچھنا پھر سائیاں کونڈ چک کے پوچھنا من ربوں کا ماں دینوں کا کونڈ چک کے پوچھنا پھر سائیاں دس کتھے بیٹھ راتاں گزاریاں محمد بوٹیا جھوٹائی پیار جگدا مدینے والے دیاں سچیاں کیا بات ہے. تو جی حاضرین و ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام پیغام رمضان ٹرانسمیشن اور ماشاءاللہ خطیب و عرب و عجم حضرت علامہ مولانا علامہ ریاض الدین صدیقی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی نماز تراویح کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالی نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. تب تک کے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.